बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जिसमें हम बात करेंगे आज पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनके साथ अलायंस में जो जमातें हैं जिन्हें पीडीएम कहा जाता है, जो मौजूदा पीडीएम है, उनका किरदार और इन हुकूमत के जो गवर्नेंस है उसके असरात अवाम के ऊपर कैसे असर अंदाज हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब नासिर साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की 70 बहारें इस पाकिस्तान में गुजारी और मुल्क से बाहर भी रहे, बरतानिया में भी रहे, वहाँ पे भी हुकूमतों के किरदार को बखूबी ये मुशाहिदा करते रहे, बिजनेस करते रहे, बिजनेस में क्या नशेब व फराज देखते रहे, हुकूमतों के किरदार, पाकिस्तान में कानून किस हद तक अमल दरामद है और आगे मुस्तकबिल में क्या होना चाहिए, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। नासिर साहब, ये बताएं कि आपकी इस वक्त पाकिस्तान में कौन सी ऐसी पार्टी है जिससे ज्यादा लगाव है, जिसे आप समझते हैं कि वो परफॉर्मेंस दे सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तो जो हमें अगर हक और सच का रास्ता दिखा रहे हैं तो वो एक हमारे लीडर इमरान खान साहब हैं, और बहुत अच्छे टीचर हैं हमारे वो, और उससे बहुत कुछ सीखा। लेकिन अपनी जिंदगी से भी मैंने भी बहुत कुछ सीखा। तो मैं चाह रहा हूं कि जो मैंने सीखा वो मेरे बच्चों को, और जो लोग हैं, क्योंकि हालात ऐसे आ रहे हैं कि हमें एक बड़ी जंग में जाने के लिए तैयारी पकड़नी है। अगर हमारा अदालतों से इंसाफ मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत अच्छा अमल है कि खान बगैर लड़े और आइन की खिलाफ वर्जी करने के बगैर लड़ाई कर रहे हैं। और ये जो लड़ाई होती है बगैर लड़े जीतना, ये दुनिया की सबसे बड़ी, अगर फतह होगी तो सबसे बड़ी फतह होगी। तो इसका तो आसानी कोई नहीं होगा। अगर देखा जाए तो अदालतों के जरिए में फैसला आता है तो ये मसला हल होता नजर आ रहा है। लेकिन इन अदर हैंड अगर हम ये कहें कि दूसरे हालात आ जाते हैं, मसलन आइन तोड़ दिया जाता है, तो अवाम ने क्या करना है और उस वक्त किन ख्यालात की बुनियाद पे खड़ा होना है, कौन सी नीयत करके खड़ा होना है, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नीयत क्या होनी चाहिए, ताकि हम इस जहाद में शिरकत करने पहले अपने आप को मेंटली हर लिहाज से तैयार करें कि हमारा मकसद क्या है, कैसे खड़ा होना है, कैसे सिलसिला करना है। उसमें मैं बयान करूंगा कि अल्लाह की आयत है कि जालिम का जुल्म मत है, आगे बढ़ के अपना हक ले ताकि तू मुराद को पहुंचे, वरना ना मुराद रहेगा। अब बात यह है कि क्योंकि जुल्म के खिलाफ ही जंग हो रही है, हमारा लीडर जैसे उसने भी पहले भी बयान कर चुके, तो इसी आयत की वजह से मैं उन पे फिदा हो गया था जब उन्होंने कहा था कि मेरी मां ने कहा है कि किसी जालिम के सामने ना झुकना है कौम, मैं ना तुम्हें झुकने दूंगा और मैं खुद ना मैं खुद झुकूंगा। और अभी तक उन्होंने साबित कदमी और इस आयत पे बामल होकर दिखा रहे हैं। असल में इस आयत पे चलने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह चलना चाहिए। मसलन मैं एक कमजोर दिल हूं, दुनिया का कमजोर तरीन इंसान बैठा हूं आपके सामने, मेरा दिल बहुत, मैं लड़ाई झगड़े वाला बंदा ही नहीं। तो मुझे भी तो ये आयत अल्लाह ताला ने कही कि जालिम के सामने खड़ा हो जा ताकि तू मुराद को पहुंचे। मैं कैसे जुर्रत करूंगा? अब मैं जुर्रत करके दिखाता हूं आपको कि डरते डरते अल्लाह से दुआ करूंगा कि या खुदाया, आपको पता है मैं कितना कमजोर हूं, क्योंकि मैं आपके कहने पे, आपकी आयत पे अमल करने लगा हूं तो मैं खड़ा होने लगा हूं और सामने वाले से डरूंगा नहीं, और मैं इसके साथ अपना हक लेने के लिए आगे बढ़ूंगा। तो होगा क्या? खौफ आएंगे बेशुमार, आपको चीजें डराएगी, कोई दुनिया की काम काज आपको बेड़ियों में जकड़ेंगे, ना जाओ, इस तरह ना करो, वो ना करो। इन सब बेड़ियों को तोड़ के और आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि रब से प्यार का मतलब यह है कि आप सब चीजों को छोड़कर आप जिहाद में जब शरीक होते हैं ना, ये अल्लाह ने आपकी एक प्रैक्टिस कराई है। इस आयत पे चलने के लिए भी यही प्रैक्टिस जो है ना आपके सामने रखने लगा। अब जालिम के सामने जब हम खड़े होते हैं तो जालिम तो इम्पॉसिबल है कि हम उसको डिफीट दे सकूं। मैं फर्द वाहिद हूं तो मैं कैसे डिफीट दूं? पहाड़ जितना वो उसको ताकतवर भी है, सब कुछ है,
تو میں کیسے، میں تو مجھے بھی حکم دیا نا کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں، تو میں اس کے سامنے اب کھڑا ہونے لگا. اور یہ رب کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے فتویٰ دینا چاہیے. ہمارا کام ہے صرف اس سسٹم پہ نیت کر کے کھڑے ہو جائیں. تو اللہ کیا کرتے ہیں، میں آپ کو ایک خواب بتانے لگوں. میں نام تو نہیں لے سکتا لیکن قصہ سنا دوں کہ خواب میں ان ہستی کو ایک خواب آئی کہ یہ سامنے پہاڑ ہے، اس کو کھا جاؤ. تو پہاڑ تو ناممکن ہے کہ ہم اس کو کھا سکیں کیونکہ امپاسبل ہے، کوئی چھوٹا سا ذرہ بھی ریت کا چبانے کی صلاحیت ہی نہیں دی. لیکن حکم نہیں کھاؤ. آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے اس پہاڑ کی طرف جب آگے بڑھے تو وہ پہاڑ سرک کے پیچھے ہو گیا. یہ عمل بار بار ہونے سے اس پہ وہ فرماتے ہیں کہ خواب میں کہ میں یہ پیچھے ہوتا گیا، چھوٹا ہوتا جا گیا، حتیٰ کہ اس کے اوپر ایک درخت تھا، درخت کے اوپر ایک شہد لگا ہوا تھا، اور وہ شہد میں مجھے بڑی لذت آئی اس شہد کو کھانے میں. یہ خواب کی بات ہو رہی ہے. اب اس خواب کی تعبیر کیا نکلتی ہے؟ ایک ظالم کے سامنے جب میرے جیسا بندہ کھڑا ہوگا نا تو ظالم کو پیچھے ہٹانا، چھوٹا کرنا، کمزور کرنا، یہ رب کا کام ہوتا ہے. ہم نے اس ظالم سے نہیں ڈرنا. ہم نے اگر جھکنا ہے تو خدا کے سامنے جھکنا ہے. جیسے ہمارے لیڈر نے بھی کہا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ خوف کے بت توڑ دو. سب سے بڑا خوف کا ہی بت ہوتا ہے. جب ہم ان خوف کے بتوں کو توڑ کے جب کھڑے ہوں گے اور واقعی میں ہمارے دل میں اس وقت خوف نہ ہو، تو اس وقت جو میری چاہت ہوگی نا دشمن کے مقابلے میں، جو میری چاہت ہوگی نا، وہ چاہت میرا رب کی بھی چاہت، کیونکہ میں اللہ کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں ظالم کے سامنے. اس وقت میں کچھ نہیں کروں گا کیونکہ میں رب کے کام کے لیے کھڑا ہوں. لہذا میں جو چاہت کروں گا نا، میں یہ چاہوں گا نا کہ اگر میرے سامنے دشمن کا اس وقت کانپنا شروع کر دے اور اس کا پیشاب نکل جائے تو یقین کریں کہ میں اگر اس وقت موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے. اس وقت ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہوا ہونا چاہیے. تو یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حیبت اور دہشت اللہ اس پہ نازل کرے گا اور اس کو پیچھے ہٹائے گا اور چھوٹا کرتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ مجھے وہ درخت ملے گا جس کے اوپر شہد لگا تھا، اور شہد جو ہے نا وہ میں مراد کو پہنچوں گا، کیونکہ شہد جو ہے نا وہ مجھے بڑی ہی لذت آئے گی جس وقت میں کامیابی کے رستے پہ کہ مراد کو پہنچ چکا ہوں گا. لیکن اس سارے ٹینیور میں آپ نے کھڑے رہنا ہے اور اس نیت سے کھڑے رہنا ہے کہ ظالم کے خلاف ڈٹنا ہے. تو وہ جو خوف آئے گا نا، وہ پہاڑ کی مانت میں، یہ قصہ اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے کہ وہ پہاڑ کی مانت پیچھے ہٹانا، چھوٹا کرنا، کمزور کرنا رب کا کام ہے. بھائی ہم رب کے پلیٹ فارم پہ ہیں. آپ جب عمل میں یہ بات لائیں گے کہ چاہیں کہ سامنے والے دشمن کانپنا شروع کر دے اور اس کا پیشاب نکل جائے، تو ایسا نہ ہو تو میں مان ہی نہیں سکتا. ایک جنرل ضیاء الحق کی بات کرتے ہیں. چلے مجھے اس کی ایک بات پسند آئی ہے، ایک جیسا بھی تھا اس کی بھی بات کرتے ہیں. اس نے ایک دفعہ تقریر میں کہا کہ ایسا مومن جو زمین پہ کھڑا ہو کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگائے اور زور سے دھرتی پہ ایڑی مارے، تو میں مان نہیں سکتا کہ وہ زمین دشمنوں تک تھر تھرا نہ جائے. یہ ہے جذبے کی لہر جو دشمن تک پہنچتی ہے. پہنچانے والا میرا رب ہے. انسان صرف نیت سے کھڑا ہوتا ہے، کرتا ہے رب ہی ہے. اور آپ اس کے عمل اس وقت میدان جنگ میں کھڑے ہو کر جب کریں گے تو پھر سمجھ آئے گی. اب بات ہوتی ہے کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کو سکھا رہا ہوں، جو مجھے رب نے سمجھائی، اور میں نے دفعہ ظالم کے ظلم کے خلاف جنگیں لڑی، لمبی بھی لگ رہی، 1 دن کی، 2 دن کی، مہینے کی بھی لڑی. لیکن جو عمران خان نے جنگ لڑی ہے نا، تو یار اس کا کیلیبر تو میں سوچ ہی نہیں سکتا نا. بہت غور و فکر کیا، وہ بہت بلند پائے کا جو ہے نا، اس نے زندگی میں اس آیت پہ بارہا دفعہ اتنی آیتوں میں سے گزرا، بار دفعہ کہ اس کا اتنا یقین ہے کہ اللہ اکبر. یہ یقین اس نے بڑی جنگ لڑنے کے لیے اس پہ کھڑا ہوگا، اور اس کا ایمان ہے، اور وہی مراد کو پہنچے گا. امپاسبل کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے مراد کو پہنچے گا تو عمران خان ہی مراد کو پہنچے گا. یہ ظالم سارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رب ہے. میں نے کتنی دفعہ چیلنج کیا، جرنیلز تک کو بھی چیلنج کیا نا. میں نے کہا یار جب تم اس کو ہٹانے لگے ہو تو دیکھ لینا اس کے ساتھ رب ہے، ذرا اس کو ہٹا کے ذرا چیک تو کرو. ابھی ہٹایا نہیں تھا تو میں نے ان کو یہ چیلنج کیا ہوا تھا. میں نے کہا ذرا چیک تو کرو، آپ سمجھتے ہو کہ آپ بہت طاقتور ہو تو ذرا اس کو چیک کرو کہ اس کے ساتھ رب ہے یا نہیں ہے. تو اس نے منہ دوسری طرف کر لیا تھا، میرے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا. ٹھیک ہے، چلے ابھی بات کو مختصر کرتے ہیں. میں اسی پلیٹ فارم کو جو آپ کو سمجھا رہا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے
مجھے نہیں پتا وقت ہوتا ہے نہیں ہوتا, اب زندگی بڑی شارٹ سی ہے, سن لیں میری بات, کہ میں ابھی آپ کے سامنے اس کا بامول ہو کے بتانے لگا. جب میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں مجھے پتا ہے, تو میں ہی کیوں نہ اس پلیٹ فارم سے کھڑا ہو کے ایک تجربہ کرتے ہیں, پھر آپ کو سب کے سامنے ایک زندہ مثال دیتا ہوں اور میں ہی چیلنج کرتا ہوں کہ یا خدایا میں ان دشمنوں کو چیلنج کرتا ہوں, یہ آمنے سامنے کسی وقت آ جائیں اور میں اکیلا فرد واحد, کیا اتنے لمبے چوڑے جنگیں لڑنی ہیں, چھپ چھپ کے وار کرنے ہیں بزدلوں والے, نہیں ایسے نہیں, سامنے آؤ. اور میں جب آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو آپ کانپنا نہ شروع کر دیں اور آپ پیشاب نہ کریں, تو میرا نماز جنازہ کوئی نہ پڑھانا. میری یہ بات غلط ثابت ہو گئی تو آپ لوگوں میں سے کوئی میرا نماز جنازہ. تو بات یہ ہے کہ سارے کہتے ہیں بولتے بولتے بہت جذباتی ہوتے ہو, آپ کی باڈی بہت اوور ہو جاتی ہے. یار اوور کیوں نہ ہو, آپ کیسے اوور نہ ہوں, میرے جذبات ہی اتنے, بس میں اور کوئی بات نہیں کر سکتا. اگر آپ سمجھ گئے کسی بات سے تو ٹھیک ہے, ورنہ میرا تو آج سے اعلان جنگ ہے بھائی. میں تو آج ہی چیلنج کرتا ہوں, میری آواز سب تک پہنچا دو. ہاں کچھ چاہتے میں نے ان کو اپنے نزدیک وہاں فرینڈس کو یا میرے جو قریبی ہیں ان کو بتا دی ہوئی ہیں, وہ چاہتے میں نے دل میں رکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ میری چاہتے وہ بھی پوری ہوں گی, اور وہ میں بتاؤں گا نہیں. جو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے, وہ چاہتے میں نے دفن کر کے اپنے سینے میں دبائی ہوئی ہیں, بس ان کو میں نے بتا دیا, لیکن وہ چاہتے ان کو بھی پتہ لگے گی کہ وہ چاہتے پوری میری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور دوسرے نمبر پہ میرے جو مجاہدین اللہ کی راہ پہ چلنے والے اتنے اتنے خوبصورت سٹارز اور اللہ اکبر ایسے ایسے پیارے اس سفر میں مجھے مل رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اتنا اتنا بچہ, اتنا اتنا بڑا چھوٹا, جلسے جلوسوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا شعور ہے بھائی. بہت اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. اور آگے آنے والے وقتوں میں مزید اسٹریٹجی ہیں. یہ اگر ہمیں ظالم لوگ چونٹیاں سمجھتے ہیں نا, تو ہم چونٹیاں نہیں ہیں, چلے ہم چونٹیاں ہی صحیح یار, اتنے ہی لے لیتے ہیں. تو چونٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے شعور جب دیتا ہے نا, تو اس کو کہا بدمست ہاتھی کی سونڈ میں گھس جا اور اس کو مار دے. تو ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہم جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں بتائے گا تو ان کا کوئی بندہ ہل جل نہیں سکے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ چراغ پہ ہم اس کے پہنچیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کتنا کام لینا چاہتا ہے. تو آخر میں یہ میں ان سب کو میسج دیتا ہوں کہ یار مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے صفائی, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. میں آپ کے سامنے اسی شعر کے اوپر اپنے آپ کو علانیہ خالی ہاتھ بالکل میرے پاس کچھ نہیں ہوگا, میں بے تیغ ہوں اور میں چیلنج بھی کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ میرا یہ چیلنج قبول کریں, اور اگر انہوں نے چھپ کے میرے ساتھ کوئی واردات ڈالنی ہے تو ڈال لیں, تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہوگی, اس میں بھی میرا رب ساتھ دے گا اور یہ نہیں کر سکیں گے. ہاں ایسی بھی بات نہیں ہے. مجھے کیونکہ میری چاہت ہے کہ یا اللہ میدان جنگ میں کھڑے ہو کے میرے سامنے میں ان کو للکارتا ہوں بھی, تو پھر ہی مزہ آئے گا. ادروائز جو رب نے میرے اس سسٹم پہ لکھا ہوا ہے وہ رب ہی جانے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اکیلا جب کھڑا ہو کے بتاؤں گا نا, تو ایک فرد واحد کے ساتھ بھی رب ہوتا ہے. میری طاقت میرا رب ہے. یہ جتنے بھی دنیا کے سارے منافقین, غدار اور اس طرح کے چالیں بنانے والے, تو میں اللہ کی ان آیتوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ جہاں اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو ہی ان کی بنائی ہوئی چالوں میں گھیر کے مارتا ہوں. تو میں تو ہر وقت ہی یہ دیکھتا رہتا ہوں, یہ بناتے چالیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ان کی چال میں گھیر کے مار رہا ہوتا ہے. تو میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں. میرے ایسے ایسے مجاہد, ایسے ایسے ببر شیر, اللہ اکبر, وہ میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ میرے ببر شیرو, اور آپ بڑے پیارے ہو, آپ بڑے پیارے ہو یار. بس میں آخر میں یہی بس میں وہ کوئی ابھی نہیں, پھر کسی وقت کوئی بات ذہن میں آئی, ساتھ ساتھ آگے جنگ کے دنوں میں بھی میں آپ کو میسیجز انشاءاللہ تعالیٰ دیتا رہوں گا کہ ہم کتنے طاقتور ہیں, ہم کس طریقے سے بغیر لڑے بھی آگے ان کو کس طرح ڈیفیٹ دے سکتے ہیں. تو یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ خود بھی جنگ کی فرنٹ لائن میں ہوں گا, اور آپ کو ساتھ ساتھ بتانے کی زندگی اگر ہوئی تو بتاتا بھی چلا جاؤں گا کہ کیسے
ہمارے جو جہادی ہوتے ہیں ان کے پاس کون کون سے ایسے سوراخ ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. یہ اسٹریٹجی ہم انشاءاللہ تعالی کچھ تو ہمارے لیڈر حضرات بتائیں گے. اگر کوئی ایسی بات کوئی کسر مسر ہوئی تو ہم بھی بیان کرتے رہیں گے. کیا پتا کوئی کام کی بات یا کوئی سسٹم نکل آئے ہمارے ذہن میں, اللہ ڈالے. ہم نے کیا بتانا ہوتا ہے, اوپر سے آمد ہوتی ہے تو انسان بیان بھی کر سکتا ہے. تو جزاک اللہ خیر, اپنا خیال رکھیں. اور اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے یہ موقع دوبارہ بار بار نہیں ملے گا بھائی جان, یہ نہیں ملے گا. یہ بڑا قیمتی ہے. ہمارے دروازے کیا گئے, ہمارے بالکل سامنے نزدیک چاند انچوں کے فاصلے پہ سر جی یہ پڑا ہوا ہے. اور اس کو اگر ہم اویل نہ کر سکے تو یقین کریں ہم خسارے میں ہیں, بہت خسارے میں رہیں گے. یہ جانیں یہ مال یہ سارا سسٹم میرے رب کے لیے ہے نا. اور رب کا جو حکم ہے قرآن کریم میں بھی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. تو یقین کرے خان نے جو کہا ہے کہ سیرت النبی, علامہ اقبال, قرآن شریف ترجمے سے, وہ خدا کی قسم وہ قوم بنے گی کہ وہ بیج بو رہا تھا یار, اس کے بیج بھی اکھیڑ دیے تم نے. کوئی بات نہیں, سب کچھ واپس آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور مایوس نہیں ہونا. اس پہ جتنی زیادہ ہماری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یہ بھی آیت ہے کہ جتنی تنگی کے بعد زیادہ تنگی ہوگی اتنی ہی میں آسانیاں بھی لاؤں گا. تو اس بہاریں آنے والی ہیں, خوشخبریاں ہی خوشخبریاں آگے. یہ میں آپ کو پیشی بتا رہا ہوں کیونکہ مراد کو ہم نہیں پہنچنا ہے, ہمارے لیڈر نہیں پہنچنا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. یہ 1.1% بھی یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے. 0.1% میں پکی امید سے آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں. اور آپ انشاءاللہ تعالی رب کو پھر بھی جب آپ کی آسانیاں پیدا ہو جائیں تو رب کو نہیں بھولنا بس, کیونکہ جب آسانیاں آتی ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں. تنگی ترشی میں بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یا اللہ تو ہمیں یہ کبھی بھی بھولنے نہ دینا. بس اسی طریقے سے بس ہمیں پسند کر لیتے. بس جو ہے آپ کو بس میسج دے دیا. میرے پاس اور الفاظ کوئی کہنے کو کچھ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاموش مجاہدین کو بھی اور میرا لاکھوں کروڑوں ان گنت انفینیٹو یار سلام اور باقیوں کو بھی. باقی میں نہیں نام لے رہا نا, میں نے باقی چیزیں اپنے سینے میں رکھی. جزاک اللہ خیر جی, جزاک اللہ خیر. تھینک یو ناصر صاحب, آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا. دراصل میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کا لائے عمل آگے کیا ہوگا, لیکن آپ نے ون گو میں ساری چیزیں بیان کر دی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ جذبات نوجوانوں تک پہنچیں گے اور نوجوان بھی اس فکر کو لے کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو نہیں سمجھ سکے. ویسے تو 90% یوتھ جو ہے وہ ایل انفارمڈ نہیں ہے, بڑی ویل انفارمڈ ہے. لیکن سر ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا ساتھ رہے گا. ہمارے اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ہم مزید چیزوں پہ آپ کے مزید جذبات جاننے کی کوشش کریں گے اور ہم اپنی جو ہمارے ویورز ہیں انہیں بھی ہم انشاءاللہ یہ پیغام دیں گے کہ ان کے ارادوں کو مزید مضبوط کیسے کیا جا سکے. یہی وہ لمحہ ہے جس کی فکر ہے ہمیں اور ہم یہ سوچتے ہیں اس کے بارے میں اور ہم چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے جہاں پہ انصاف, محبت, امن قائم ہو اور تبھی ہم انشاءاللہ دوسری قوموں سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس پاکستان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے جسے ہم یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. انہی ظالموں کے ہاتھوں ہم یرغمال بنے ہوئے ہیں. تو سر بہت شکریہ آپ کا ونس اگین. تو اسٹے ٹیون جی, انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.